Assalamu alaikum, dear all. Our today's topic is a short story, A Pair of Silk Stockings, written by Kate Chopin. ये कहानी एक मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखने वाली औरत मिसेस समर्स की, जो घरेलू ज़िम्मेदारियों में अपने बच्चों के फ़राइज़ अदा करने में अपने आप को भूल चुकी थी। एक दिन मिसेस समर्स को अचानक कहीं से गैर मुतवक्का तौर पर $15 मिल गए। ये बात याद रखिए कि ये कहानी 1897 में लिखी गई, यानी आज से तकरीबन सवा सेंचुरी पहले, और उस ज़माने में $15 एक बड़ी रकम थी, और इस गरीब औरत के लिए तो ये एक बहुत बड़ी रकम थी। जब उसने इस रकम को अपने पुराने पर्स में रखा तो उसे बहुत अहमियत का एहसास हुआ, एक ऐसा एहसास जिससे वो कई सालों से महरूम थी। उसने सोचा कि इस रकम को बहुत जुडिशियस और केयरफुल तरीके से खर्च करेगी। एक दो दिन तो वो ख्वाबनाक अंदाज में फिरती रही कि वो इतनी बड़ी रकम की मालिक हो गई है, और हिसाब किताब लगाती रही कि क्या क्या ख़रीदे क्या ना ख़रीदे। रातों को देर तक जागती और इस बारे में सोचती रहती। वो जल्दबाजी में ये पैसा खर्च नहीं करना चाहती थी ताकि उसे बाद में कोई पछतावा ना हो। फिर उसने फ़ैसला किया कि वो अपनी बेटी जेनी के लिए जूतों की ख़रीदारी पर जो रकम खर्च करती थी उसमें $1 या $2 का इजाफ़ा कर दे। मयारी और कीमती जूते यकीनन ज़्यादा अरसा तक चलेंगे। वो लड़कों के लिए हैट्स और लड़कियों के लिए सेलर कैप्स ख़रीदेगी। वो इस रकम से लड़कों के लिए नई शर्ट्स बनाने के लिए कपड़ा ख़रीदेगी। उसकी बेटी मैग को एक गाउन की भी ज़रूरत थी। ख़रीदारी के बाद भी हर बच्चे के लिए 2-2 जोड़े लंबी जुराबें ख़रीदने के लिए उसके पास काफ़ी रकम बच जाएगी, और इस तरह उसका बहुत सा वक्त बच जाएगा जो वो पुरानी जुराबों की मुरम्मत पर लगाती थी। इस ख़्याल ने उसके अंदर एक बेचैनी और एक्साइटमेंट पैदा कर दी, ये सोचकर कि उसका छोटा सा ख़ानदान एक बार कितना फ्रेश, डेंटी और प्यारा लगेगा। मिसेस समर्स के हमसाए कभी कभार उन बेटर डेज़ के बारे में बातें किया करते थे जो मिसेस समर्स ने शादी से पहले गुजारे थे। यानी शादी से पहले मिसेस समर्स का ताल्लुक़ एक खाते पीते खुशहाल घराने से था, लेकिन उसे ख़ुद तो वक्त ही नहीं मिलता था कि वो अपनी पिछली ज़िंदगी के बारे में सोचे। मौजूदा ज़रूरियात ने उसकी सारी ताकत छीन ली थी और मुस्तक़बिल का खौफ उसे डराता था। मिसेस समर्स सेल से कम कीमत पर चीज़ें ख़रीदने की अहमियत जानती थीं। वो अपनी ज़रूरत की चीज़ें जो बिलो कॉस्ट हो चुकी होती थीं ख़रीदने के लिए कई घंटे खड़ी रह सकती थी, और अगर ज़रूरत पड़ती तो भीड़ में से भी रास्ता बनाकर जा सकती थी। वो अपनी मतलूबा चीज़ को हाथ में पकड़कर कितनी ही देर खड़ी रहती और बिल देने के लिए अपनी बारी का इंतज़ार करती, चाहे कितनी ही देर क्यों ना हो जाए। उसने उस दिन के बारे में सोचा, बच्चों को खिलाने पिलाने, घर की सफाई सुथराई और शॉपिंग पर जाने की तैयारी में वो ख़ुद तो खाना खाना ही भूल गई थी। फिर वो एक बड़े से डिपार्टमेंट स्टोर में पहुंची और वहां पर एक खाली काउंटर के सामने बैठ गई। वो अपने अंदर हिम्मत और ताकत जमा कर रही थी कि शॉपिंग करने वाले लोगों की भीड़ में घुस सके। उसने अपने हाथ एक काउंटर पर रखे। उसने ग्लव्स नहीं पहने हुए थे। अचानक उसने आहिस्ता से महसूस किया कि उसके हाथों ने किसी बहुत ही मुलायम चीज़ को छुआ है, और उसे बहुत खुशगवार एहसास हुआ। उसने नीचे देखा तो उसकी नज़र सिल्क स्टॉकिंग के एक ढेर पर पड़ी। उन पर टैग लगा हुआ था कि उनकी कीमत कम हो चुकी थी। एक नौजवान लड़की काउंटर के पीछे खड़ी थी। उसने मिसेस समर्स से कहा कि क्या आप सिल्की लेग कवरिंग देखना चाहती हैं। मिसेस समर्स ऐसे मुस्कुराईं जैसे ख़रीदारी की गर्ज से उसे डायमंड ज्वेलरी का मुआयना करने के लिए कहा गया हो। थोड़ी देर तक वो इस नर्म व मुलायम कीमती चीज़ पर उंगलियां फेरती रही। अब वो दोनों हाथों से सिल्क स्टॉकिंग को उठाकर रोशनी में देखने लगी। उसके ज़र्द चेहरे पर अचानक 2 सुर्ख निशान नज़र आए।
اس نے شاپ گرل کو دیکھا اور بولی کہ کیا آپ کے پاس 8.5 نمبرز کی جرابیں ہیں؟ اس کے مطلوبہ سائز میں بہت سے رنگوں میں سلک سٹاکنگ موجود تھیں، جیسے گرے، لیونڈر، بلیک وغیرہ۔ مسز سمرز نے بلیک پیئر آف سلک سٹاکنگ کا انتخاب کیا اور غور سے اس کا معائنہ کرنے لگی۔ پھر اس نے اونچی آواز میں پرائس ٹیگ کو پڑھا، $1.98 ویل آئی ول بائی دس پیئر، بالکل میں یہ جوڑا خریدوں گی۔ اس نے $5 کا نوٹ اس لڑکی کو دیا اور بقایا رقم اور جرابوں کے پارسل کا انتظار کرنے لگی۔ جرابوں کا پارسل کتنا چھوٹا تھا، یعنی وہ قیمتی اور نفیس جرابیں بہت ہی چھوٹے سے ڈبے میں سما گئی تھیں، اور وہ ڈبہ اس کے پرانے گندے شاپنگ بیگ میں ایسے لگتا تھا جیسے گم ہو گیا ہو۔ پھر مسز سمرز ایلیویٹر پہ چلی گئی، جس نے اسے اوپر والے فلور میں جہاں لیڈیز ریسٹ ایریا تھا وہاں پہنچا دیا۔ ایک خالی کونے میں بیٹھ کر اس نے اپنی کاٹن کی جرابیں اتار کر نیو پیئر آف سلک سٹاکنگ پہن لیا۔ پہلی دفعہ اسے اپنی تھکا دینے والی سوچوں سے آرام ملا۔ وہ اس بارے میں بالکل نہیں سوچ رہی تھی کہ اس نے بچوں کی ضروریات سے پہلے اپنے لیے شاپنگ کیوں کر لی۔ وہ اس فٹیگنگ اور لیبرس لائف سے نکل آئی۔ اس نے اپنے آپ کو بالکل ڈھیلا چھوڑ دیا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی مشین لائک فورس اس کو کنٹرول کر رہی تھی، اور اس فورس نے اسے گھریلو ذمہ داریوں سے آزاد کر لیا تھا۔ اپنی جلد پر را سلک کو محسوس کر کے اسے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ وہ ایک نرم کرسی پر بیٹھی اس احساس سے لطف اندوز ہوتی رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے اپنے جوتے پہن لیے اور پرانی کاٹن کی جرابیں اپنے بیگ میں ڈال لیں۔ اسے لگا کہ قیمتی سلک سٹاکنگ اس کے پرانے جوتے کے ساتھ بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی۔ اس کے بعد وہ جوتوں والی دکان پر چلی گئی اور سیٹ پر جا کر جوتے چیک کرنے لگ گئی۔ وہ بہت محتاط تھی۔ دکاندار کو اس کے پرانے بار بار مرمت کیے گئے جوتے اور اس کی نئی قیمتی جرابیں دیکھ کر عجیب لگا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس خاتون کو آسانی سے خوش نہیں کیا جا سکتا۔ مسز سمرز سر اٹھا کر چمکتے ہوئے نوک والے جوتوں کو دیکھنے لگی۔ قیمتی جرابوں میں اس کے پاؤں اور ٹخنے بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ پاؤں اور ٹخنے اس کے جسم کا حصہ ہیں۔ وہ بہترین ایکسلنٹ اسٹائلش شوز لینا چاہتی تھی۔ اس نے اپنے پسندیدہ جوتے لینے کے لیے $1 یا $2 زیادہ ادا کرنے میں کوئی مذائقہ محسوس نہیں کیا۔ آخر کار اسے اپنے پسندیدہ مطلوبے جوتے مل گئے۔ بہت عرصے سے مسز سمرز نے فٹ دستانے نہیں خریدے تھے۔ کبھی کبھار جو اس نے کبھی دستانے خریدے تھے تو ہمیشہ بارگین یعنی بہت بھاؤ تاؤ کر کے خریدے تھے، جو اتنے سستے اور غیر معیاری ہوتے تھے کہ ان کے بارے میں یہ سمجھنا کہ وہ ہاتھ پر مکمل طور پر فٹ آ جائیں گے ایک غیر مناسب اور مضحکہ خیز بات تھی۔ اب وہ گلوز کاؤنٹر پر کونی ٹکا کر کھڑی ہو گئی۔ ایک خوبصورت اور نازک کاؤنٹر گرل نے اس کو لانگ رسٹڈ یعنی کلائی تک پہننے والے گلوز دیے۔ مسز سمرز نے انہیں اپنی کلائی تک پہنا اور نفاست سے بٹن بند کیے۔ دونوں چند لمحوں کے لیے ان قابل تعریف نفیس گلوز کی خوبصورتی میں کھو گئیں۔ مسز سمرز نے فٹ گلوز خرید لیے، لیکن کچھ اور جگہیں بھی تھیں جہاں پر رقم خرچ کی جا سکتی تھی۔ گلی میں چند قدم آگے ایک سٹال کی کھڑکی میں کتابیں اور میگزینز پڑے ہوئے تھے۔ مسز سمرز نے 2 ہائی پرائسڈ میگزین خرید لیے۔ وہ یہ مہنگے میگزین اس زمانے میں پڑھتی تھیں جس زمانے میں وہ دوسری بہت ساری آسائشات کی عادی تھیں اور ان کی زندگی بہت پلیزنٹ تھی۔ اب مسز سمرز پیئر آف سلک سٹاکنگ، قیمتی جوتوں اور ویل فٹنگ گلوز میں بہت پروقار لگ رہی تھیں۔ ان کے اندر اعتماد آ گیا تھا اور وہ بھی اپنے آپ کو ویل ڈریسڈ ہجوم کا حصہ سمجھنے لگی۔ اب اسے بہت بھوک محسوس ہو رہی تھی۔ کوئی اور موقع ہوتا تو وہ اپنی بھوک کو گھر پہنچنے تک برداشت کرتی اور گھر جا کر 1 کپ چائے اور جو کچھ کھانے کو میسر ہوتا کھا لیتی، لیکن جو لہر اسے گائیڈ کر رہی تھی اس نے
ایسی سوچوں کو اس کے قریب بھی پھٹکنے نہیں دیا۔ کونے میں ایک ریسٹورنٹ تھا، وہ کبھی کبھار بھی اس ریسٹورنٹ کے اندر داخل نہیں ہوئی تھی، لیکن کئی بار باہر سے اس نے اندر کی جھلک دیکھی تھی، اور اس نے یہاں پر بے داغ نیپکن، میز کے کپڑے اور شائننگ کرسٹل کی کراکری دیکھی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے ہلکے قدموں سے چلتے ہوئے ویٹر جو ہر طرح کے لوگوں کو ڈیل کر رہے تھے وہ دیکھے تھے۔ جب وہ اس ریسٹورنٹ کے اندر داخل ہوئی تو اس کے حلیے کی وجہ سے کوئی حیرت یا عجیب صورتحال پیدا نہیں ہوئی جس کا اسے خدشہ تھا۔ وہ ایک چھوٹی سی خالی میز پر بیٹھ گئی اور اٹینٹو ویٹر فوراً آرڈر لینے کے لیے اس کے پاس پہنچ گیا۔ وہ خوراک کا ڈھیر نہیں لگانا چاہتی تھی۔ اس کے اندر کی سوفسٹیکیٹڈ عورت جاگ گئی تھی۔ وہ نائس بائٹ لینا چاہتی تھی، جیسے ہاف اے ڈزن بلو پوائنٹس، پلمپ چاپ ود کریس، سم تھنگ سویٹ، اے گلاس آف وائن، اے اسمال کپ آف بلیک کافی۔ کھانے کے انتظار کے دوران اس نے بڑے آرام سے اپنے گلوز اتار کر ساتھ رکھ لیے۔ پھر اس نے میگزینز اٹھایا اور وقت گردانی کرنے لگی، اور جو پیچز جڑے ہوئے تھے انہیں اپنی کن چاقو کے ساتھ الگ کیا۔ سب کچھ بہت خوشگوار لگ رہا تھا۔ میزوں کا کپڑا اندر سے زیادہ اجلا اور کرسٹل کی کراکری اور زیادہ شائننگ لگ رہی تھی۔ یہاں پر پرسکون اور مرد و خواتین بیٹھے تھے جنہوں نے مسز سمرز کی موجودگی کا کوئی نوٹس نہیں لیا، جو اپنے آپ میں مگن چھوٹی سی میز پر بیٹھی دوپہر کا کھانا کھا رہی تھی۔ ہلکی ہلکی کانوں کو بھلی لگنے والی موسیقی بج رہی تھی اور کھڑکی سے نرم ہوا کے جھونکے آ رہے تھے۔ وہ نوالے لیتی، میگزین سے چند لفظ پڑھتی اور وائن کے سپ لیتی۔ اس نے سلک سٹاکنگ میں اپنے پیروں کے انگوٹھوں کو ہلایا اور پھر سوچا، زیادہ قیمت سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ بہت عمدہ جوڑا تھا۔ کھانا کھا کر اس نے گن کر ویٹر کو رقم ادا کی اور ایک زائد کوائن اس کی ٹرے میں رکھ دیا۔ ویٹر نے اس طرح جھک کر اس کا شکریہ ادا کیا جیسے وہ کوئی شاہی خاندان کی شہزادی ہو۔ اس کے پرس میں ابھی بھی رقم موجود تھی۔ ایک میٹنی شو کا پوسٹر دیکھ کر اس کے دل میں اسٹیج ڈرامہ دیکھنے کی خواہش پیدا ہوئی۔ جب وہ تھیٹر میں داخل ہوئی تو پلے شروع ہو چکا تھا۔ ہال بھرا ہوا تھا، لیکن ادھر ادھر کچھ خالی سیٹس تھیں۔ وہ ایک سیٹ پر جا کر بیٹھ گئی۔ اس کے ساتھ عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں اور بھڑکیلے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور یقیناً وہ جسٹ وقت گزارنے، کینڈی کھانے اور اپنے شوق کپڑے دکھانے کے لیے آئی ہوئی تھیں۔ کچھ دوسرے لوگ بھی تھے جو صرف پلے اور ایکٹنگ میں دلچسپی رکھتے تھے۔ یہ اچھی بات تھی کہ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو اس طرح کا رویہ رکھتا ہو جیسا مسز سمرز اپنے آس پاس کے ماحول میں دیکھتی تھی، یعنی دوسروں کی ٹو لینا۔ ہر کوئی اپنے آپ میں مگن تھا۔ وہ سٹیج، پلے، پلیئرز اور لوگوں کو دیکھنے میں مگن ہو گئی۔ اسے بہت لطف آ رہا تھا۔ وہ مزاحیہ سین پر ہنستی اور غمگین سین پر اداس ہو جاتی۔ مسز سمرز کے قریب بیٹھی ہوئی عورت جو ہے وہ سیڈ سین پر روئی، اور پھر اس نے اپنے آنسو خشک کر کے مسز سمرز کو اپنا ٹافی کا والا باکس پیش کیا۔ میوزک ختم ہو گیا اور مجمع باہر نکل گیا۔ مسز سمرز کو ایسے لگا جیسے ایک سہانا خواب ٹوٹ گیا ہو۔ لوگ ادھر ادھر چلے گئے۔ مسز سمرز وہاں سے باہر نکل آئیں اور ایک کونے میں جا کر کیبل کار کا انتظار کرنے لگیں۔ کیبل میں جب وہ بیٹھیں تو ایک آدمی ان کے سامنے بیٹھا ہوا تھا، تو وہ اس کے چھوٹے سے زرد چہرے کو غور سے دیکھ رہا تھا اور پزل ہو رہا تھا، کیونکہ اس چہرے پر کوئی تاثرات نہیں تھے سوائے ایک شدید خواہش کے کہ یہ کیبل کار اسی طرح چلتی رہے اور کبھی کسی سٹاپ پر نہ رکے۔